चलने मैं ये नहीं कहूँगा छेड़े असां बल ना बल सू भला तेरे वेड़े तेरा गाली पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान की यानी वालिदैन से पूछे कि औलाद की अहमियत क्या है। और ये जिस बेदर्दी से आज इलिसिट ड्रग्स मुआशरे में फैल गए हैं और पेनिट्रेट कर गए हैं ऑल लेवल्स, तो कोई तो है जो उसके पीछे है, कोई तो है जो उसके पीछे है। और ये इतनी वेल निटेड ये लोग हैं, ये माफिया है जो इसी हवाले से, क्योंकि इनके पास हॉट कैश होता है सबसे इजी अवेलेबल। और फिर इसी तरह जब एएनएफ ने कहा था, प्रोसिक्यूशन टीम ने, कि राना सनाउल्लाह के एसेट्स किस तरह बढ़े, उसके घर के बच्चों के एसेट्स किस तरह बढ़े, वो तमाम चीजें जो मुख्तलिफ प्लीज ली गई थी, वो तमाम सबूत जो उनके पास थे, जो 17 दिन के अंदर सीएनएस कोर्ट में जमा होते हैं और 18वें दिन उस पर ट्रायल शुरू होता है, तो वो ट्रायल का ना शुरू होना और आज उसका ये रिजल्ट आना, तो ये कौम को क्या मैसेज है? क्या हुक्मरान, उमरा, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, हुकूमत वक्त के जो लोग हैं, वो क्या कानून से बालतर हैं? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं? और अगर कानून है तो सिर्फ आम पाकिस्तानी के लिए, जिसके बारे में मेरा लीडर कौम को मुसलसल 26-27 सालों से एजुकेट कर रहे हैं, और ये हमारी मैनिफेस्टो की बेस लाइन है, इंसाफ। तो मैं आज आपके तवज्जुह से ये चीज बड़ी क्लियरली सबके सामने रख रहा हूं, और वो मैसेज और वो चीज क्या है कि हमने जिस मुआशरे में हम रहते हैं, ये कोई जानवरों का मुआशरा नहीं है। ये मुआशरा वो मुआशरा है कि जिसमें हमने अपने किरदार और अमल से आने वाली नस्लों को कुछ देना है और इस कौम को अजीम कौम बनाना है। और अजीम कौम में वो बनती हैं जिनकी बुनियाद इंसाफ, हक और सच पे हो। सो आई एम डन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम देयर टू रिस्पॉन्ड। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसमें मैं दोबारा साहब से पहले जाने से पहले, हाँ, मैं एडी आ गया हूँ। एक चीज क्या था आपकी जान से? हाँ, बोले। मैंने कहा जब इंसान का करैक्टर, इंसान का पास्ट, इंसान की क्रेडिबिलिटी साफ हो ना, वो शरियार अफरीदी साहब जैसी बातें करता है अप फ्रंट, विदाउट इफन बर्सने की मैं तो जरा नहीं इस तरह नहीं है। नो, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ही आस्क्ड फॉर अ जुडिशियल कमीशन, he asked, take a suo motu notice, whatever it is, bring it on. जब इंसान का अपना करैक्टर, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना पूरा चीज एब्सोल्युटली क्लियर हो, तो ही टॉक्स लाइक मिस्टर अफरीदी। तो चले जी, मैं बड़ा क्विकली भी अजहर साहब आप प्लीज ऐड कीजिए। हमने शरिया साहब की बड़ी डिटेल में बात सुनी और थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में शरिया साहब बताया। तो चले ओवर टू यू अजहर साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया शरिया साहब। देखिए, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बातें, तो हम भी इस बात के कायल हैं कि बेगुनाह आदमी को सजा बिल्कुल नहीं देनी, और ये अगर कोई रवायात चली आ रही है तो ये खत्म होनी है। बहुत हो गया है, अब आगे ये नहीं चल सकता। लेकिन एक सवाल तो बहुत अहम है, और वो सवाल अहम क्या है कि इन्होंने नैब की इंक्वायरी भी चल रही थी, नैब में भी इन्होंने कहा कि हमने सारा कुछ जायज बनाया है, और ये क्या कि वो पैसा इधर से है या उधर से है। यानी सवाल बड़ी वाज़ेह तौर पर है, यहाँ एक चीज का तो जवाब देना पड़ेगा, और यहाँ नैब को अब आगे आना पड़ेगा कि यहाँ अगर ये केस नहीं है, इसका मतलब है ये ड्रग का पैसा नहीं है, तो ये फिर पैसा कौन सा है? ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा है। वो एक बात अब सामने, अब जो बॉल है वो इनके कोर्ट में है, और ये बात बड़ी वजाहत के साथ हम सबको करनी चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कि डूबियस चीजें हैं, यानी ये जो हालात और वाकयात सामने आए हैं, उससे नजर आ रहा है कि अब यानी अगर इतना भी था तो ये मामला तो इंस्पेक्टर्स वगैरह तो अप्रैल से ये लोग आए हुए हैं, कि दिसंबर तक क्यों वेट किया गया है? ये वो सवाल है जो मुझे तो बहुत चुभ रहा है कि ऐसा क्या है, ये टाइमिंग क्यों हुई है? ये टाइमिंग को अगर मैं बैठकर देखूं या समझने की कोशिश करूं तो मुझे दो बातें समझ आती हैं।
ایک تو وجہ ہے کہ آج اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں عمران خان صاحب صبح یہ اسمبلیاں، تو نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جانی ہے، تو ان کے لیے کیسز ختم نہیں ہو پانے. انہوں نے فوری طور پر کیس ختم کرنے کے لیے یہ پلان بنایا ہے. اسحاق ڈار کے بعد آپ نے دیکھا حمزہ شہباز آ گیا ہے. حمزہ شہباز کے بعد آپ نے خواجہ رانا ثناء اللہ کا دیکھ لیا. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق ہے، اور حمزہ کا باقاعدہ نیب میری اطلاع کے مطابق تیار پڑا ہے. یہاں سے معاملہ نیب میں جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں جی ہمارا یہ اپنا چونکہ نیا لا آ چکا ہے، کرپشن پریکٹسز بنتی نہیں ہے، اور یہ معاملہ وہاں دب جائے گا. اور اس کے بعد جنوری میں تیاری ہے نواز شریف کی آنے کی، جو شاید ڈے ٹو ڈے معاملات چلے. تو یہ وہ اب جتنا جلدی اس پروسیس کو، تحلیل والے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں گے اتنا بہتر ہو جائے گا. سم اپ کرتا ہوں میں چیزوں کو. اب ایک بات تو بڑی وضاحت و ساتھ آ گئی کہ اگر ڈرگ کا کیس نہیں ہے تو وہ ایسٹ بیونڈ بین کا کیس ہے. تو اب نیب کیا کرتا ہے؟ اب ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ جنہوں نے اس معاملے کو، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ریلیف دیا ہے تو وہ کون سوچے گا؟ اسی طرح جس طرح ڈیمانڈ کی ہے خاص طور پر شہریار افریدی صاحب نے اس معاملے کو، میرا جہاں تک خیال ہے میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے، اور ایک چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ صاحب. یہ بڑا کلیئرلی ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا چور 2 نمبر آدمی کرپٹ جس کو NRO نہیں ملا. یہاں تو لوٹ سیل چل رہی ہے، لیکن جو آپ نے فرمایا اور حضرت صاحب شہریار صاحب نے فرمایا جیسے کلیئر. جی شہریار صاحب آپ بات کیجیے پلیز کائنڈلی. اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی بدقسمتی سے ہم ججمنٹل ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ اپنی جو ہماری جو تعلق داری ہے، کہ کوئی اگر پارٹی لیڈر ہے یا کوئی بھی کوئی عہدے والا انسان ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ قانون جو ہے وہ توڑ ہی نہیں سکتا. انسانی تاریخ پڑھیں اور اسلامک ہسٹری پڑھیں تو سب سے زیادہ نقصان نام نہاد ان لوگوں نے کیا جو ہمیشہ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز رہے. میں بطور ایک پاکستانی، بطور ایک ایسے گھر کا بیٹا جو ہم نے بچپن سے پاکستان، کیونکہ میرے والد صاحب میں بتا چکا ہوں تحریک پاکستان کے حوالے سے، ہم نے ہمیشہ ایک چیز سنی، حق اور سچ کی. تو آج حق اور سچ کے لیے ہر قربانی کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے، کیونکہ قومیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. آج پاکستانی جو امریکہ میں نژاد جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ایک جج صاحب جو ہیں جن کا آج کل یوٹیوب پہ ساری وہ جو ہیئرنگز اور پروسیڈنگز ہیں وہ وائرل ہیں. ان کی مثالیں کیوں دیتی ہیں؟ یہ خاصہ تو مسلمان کا تھا، یہ خاصہ تو ہمارا تھا. آج کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان اقوام عالم میں انصاف کے حوالے سے ہمارے جو بھی سٹینڈنگ ہے، ہم دن بدن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹچ راک باٹم ٹو بی آنیسٹ. سو میرے خیال میں قوم کو اس ٹائم پہ جو سب سے اشد ضرورت ہے وہ ایک چیز کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو اٹھانے کے لیے، قوم کی سوچ کو بدلنے کے لیے انصاف جو ہے وہ اکراس دا بورڈ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. اور یہاں پہ میں چرچل کو کیوں نہ کوٹ کروں کہ جب وہ وار منسٹر تھا اور چیمبرلین پرائم منسٹر تھا، تو چیمبرلین نے کیا کہا تھا کہ جی جرمنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور وہ آپ بتائیں میری کیبنٹ کہ کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو سب نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے. ایک شخص تھا چرچل جس نے کہا کہ جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. اور پھر جب انہوں نے لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں یہ دیکھا اور رپورٹ دی کہ ہر کسی کو ارسپیکٹو آف دیئر فیتھ سب کو انصاف مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بھی لڑیں گے اور ہم جنگ جیتیں گے بھی. تو اب یہ صرف بات میری یا کسی اور کی نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں ہے. میں چپ بھی کر کے بیٹھ سکتا تھا. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ شہریار تم کیوں اس میں آ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میری ذات کی بات نہیں ہے، ایک ادارے کو میں ایز اے منسٹر یہ میری ذمہ داری ہے، اور میجر جنرل ان کی پوری ٹیم اور اس کے پیچھے جو پورا ایک سسٹم ہے وہ اولادوں کی قسم کھانے کے علاوہ اس کو لیے چلے ہوئے ہیں. اور آج میں اس نہج پہ پہنچ گیا ہوں کہ
اگر اس کا کسی حوالے سے کوئی انیشیٹو اس پہ نہیں لیا جاتا, جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس پہ سموٹو ایکشن نہیں لیتے, تو یہ کہیں وہ جو انٹچیبلز کا کانسیپٹ ہے کہ حکمران کچھ بھی کر لیں وہ قانون سے بالاتر ہے اور عام آدمی ہی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا, اسی کی عزت نفس مجروح ہوگی جو ہم نے انسانی تاریخ میں دیکھا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے اور ہم نے بالکل نہیں گھبرانا, نہیں ڈرنا, کیونکہ میں آج ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ جہاں بھی مجھے بلایا جائے گا میں جاؤں گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ اوت لیا تھا وہ یہ نہیں لیا تھا کہ مشکل وقت میں یا کسی بڑے آدمی کی بات آئے یا اپنی ذات کی بات آئے یا کسی اور کی بات آئے تو ہم اپنی سوچ حالات کے مطابق بدلیں. نہیں, حالات ہم سے ایک چیز ڈیمانڈ کرتی ہے اور وہ کیا ہے کہ حق اور سچ کا علم ہمیشہ ہم نے اٹھائے رکھنا ہے. ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, ہم اپوزیشن میں ہوں, ہم عام پاکستانی کی شکل میں ہوں, ہم پہ قانون لاگو ہوگا اور جہاں پہ بھی جس چیز کا ہم حصہ ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جواب دہ ہے ہونا پڑے گا, اور ہم نے اس کے حوالے سے ڈک نہیں کرنا, بھاگنا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے. تو اب یہ وقت ہے کیونکہ قوم ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے کہ جب قوم جو ہے سمجھ گئی ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میرے خیال میں وقت کی ضرورت ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا جائے یا اس پہ سموٹو ایکشن لیا جائے, قوم کے سامنے حقیقت آنی چاہیے, یہ کیا ہوا, یہ کس طریقے سے ہوا, کون اس میں ملوث ہے, کس نے بدنیتی کی ہے, کس نے وہ تمام چیزوں کا استعمال کس کے اختیار کے لیے کیا, کس کے لیے کیا. یہ چیز for once and for all کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. And in my humble capacity I will go all out for it انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ فار دیٹ. میں وہی بار بار بات کر رہا ہوں جو حضرت صاحب آپ کو لیگل کور دے رہے ہیں وچ از ریکوائرڈ, لیکن آپ یو ٹاکنگ وہ کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ وہی بندہ کرتا ہے کہ who knows کہ he is absolutely truth and spot on. So thank you so much for that. ایک منٹ ایڈی بھائی, ایک منٹ ایڈی بھائی, میں نے نا آن دا فلور آف دی ہاؤس ایک بات کہی تھی جب یہ رانا ثناء اللہ قرآن لے کے آیا تھا, تو میں نے بات کی تھی. اب اس کی انٹینسٹی کو سمجھ لیں لوگوں نے, اگر کسی نے مذاق اڑانا ہے تو آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے. لوگ کیا کیا نہیں کہتے, they are entitled to give their opinion. وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں, وہ ہنستے بھی ہیں, کہکے بھی لگاتے ہیں, تانے بھی دیتے ہیں اور القابات بھی پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں. میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ ہم نے بھی اگر وہی کام کرنا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا کہ بحث چوری کے پرچے فلانے, تو اگر یہ جھوٹ ہو تو مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے. یہ میں نے کہا تھا. اور میرے بارے میں کیا بنایا گیا کہ اس نے قسمیں اٹھائی ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے فلانا کیا. پھر ایک چیز یہ میرے نام سے ایسوسیٹ کی گئی کہ وہ ویڈیو, تو وہ جو پریس کانفرنس میری اور ڈی جی اے این ایف کی میجر جنرل کی ہوئی تھی, اس نے تو اسی وقت اس کا جواب دے دیا تھا کہ کیا یہ فلم بن رہی تھی کہ اس اینگل سے بناؤ, اس اینگل سے بناؤ. اگر ہم ویڈیو بناتے تو وہ کہتے کہ جی پہلے سے پلانڈ ہے. انہوں نے جو بھی چیزیں ثبوت تھے وہ سارا کچھ 17 دن کے اندر سی این ایس لا کے تحت کورٹ میں دے دیے تھے. ٹرائل ہوتا تو اس میں تمام چیزیں کھل کے آنی تھی. ٹرائل سے پہلے پروگرام شروع ہوئے جی. ایک کیونکہ میں نے 1 لاکھ کم و بیش کنال زمین اسلام آباد سے ریکور کی تھی, اسٹیٹ لینڈ, وہ الگ مافیا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. ڈرگ مافیا کو چیلنج کیا تو وہ الگ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو وہ ان کے بس میں تو یہ آ نہیں رہا تھا, کیونکہ جب میں جیلوں میں جاتا, تھانوں میں جاتا, تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون پاگل ہے, اس کا دماغ خراب ہے. کیونکہ 1,80,000 کم و بیش پاکستانیوں کی سی این ایس سی بلاک ہوئے تھے. اسی طرح بہت ساری چیزیں, ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز. صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ قوم کے سامنے حقیقت آنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. جائیں تھانوں میں, کچہریوں میں, آپ کورٹس میں دیکھیں عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کا تو کوئی والی وارث نہیں. اور یہ لوگ جن کو خود اے این ایف, جس کو میجر جنرل اون کرے, جس کو بریگیڈیئرز اون کریں, جن کو ان کی لیگل ٹیم اون کرے, جس کے خلاف یہ عدالت میں جائیں, جس کے خلاف یہ فور فرنٹ پہ رہیں, وہ لوگ, ان کو لوگ سلوٹ مارے, وہ ڈکٹیشن دیتے رہیں,
وہ لوگوں کو اگلوں کے خلاف استعمال پتہ نہیں کیا کیا کریں. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں ذرا بھر اس میں مجھے کوئی شرم یا کوئی ایسی چیز میرے پاس سے نہیں گزرتی، کیونکہ رب ذوالجلال کے فضل سے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے محبوب کا کہ آپ حق اور سچ کے علم کو اٹھاؤ، اور یہی میرا لیڈر اس کے لیے کھڑے ہیں. اور اپنا دیکھیں 3 گولیاں سب کچھ ہر آزمائش سے گزرنے کے بعد میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس چیز کے بارے میں اگر خاموشی اختیار ہوتی ہے تو یہ بدترین بدنیتی ہوگی. اس وقت اس پر ہر لیول پر، کیونکہ کوئی مجھے کہے کہ اپنے اللہ کو جان دینی ہے، کوئی میرے بارے میں ہنسے مذاق ہو رہا ہے، ڈرامے کرے. اللہ الحق ہے، سچ کبھی نہیں چھپتا، سچ ہمیشہ کھل کے سامنے آتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو اس پروسیس کا حصہ تھے ڈے 1 سے، ان کو سامنے لا کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس پر تحقیقات is the need of the hour and it needs to be investigated، تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سے قانون سے کھلواڑ کا، کسی کی ذات کے حوالے سے کسی کو بے عزت کرنے کا، یا کسی کو کسی کے حوالے سے استعمال کرنے کا، تاکہ قوم کے سامنے تمام حقیقت سامنے آئے کہ پھر کوئی کسی حوالے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے. جی